अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानो ताला की तौफीक के साथ हमारी जो मंथली सीरीज़ है उसका हम आज से आगाज़ करने वाले हैं। और हमारे पास जो अब महीना आने वाला है वो है मुहर्रमुल हराम का। तो अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत के साथ माह मुहर्रम के हवाले से हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए अल्लाह सुब्हानो ताला का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो ताला का शुक्र और एहसान कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हम सबको इस बात की तौफ़ीक बख्शी कि हम सब अल्लाह का दीन सीख सकें। और फिर अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत, अल्लाह का रहमान होना कि हम अब घर बैठे बाआसानी इन जदीद ज़रायों का इस्तेमाल करके बहुत अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर हम अल्लाह का दीन सीखते हैं। ये अल्लाह सुब्हानो ताला का बहुत फ़ज़ल है, ख़ास तौर पर आज की जनरेशन पर। आज की जनरेशन से मुराद आज के दौर में जो भी जी रहे हैं, अपनी जिस उम्र के हिस्से में हैं और इन टेक्नोलॉजीज़ का बेहतर इस्तेमाल करना उनको आता है और इन टेक्नोलॉजीज़ का अच्छा इस्तेमाल वो कर रहे हैं, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम अपने असलाफ़ की तरफ निगाह डालें तो हमारे असलाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फ़रमान के लिए मीलों का सफ़र किया करते थे। ना सिर्फ मीलों का सफ़र किया करते थे बल्कि दिनों, हफ्तों और महीने अपने सफ़र में लगाया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तालीमात को हासिल करने के लिए। और आज हम पर अल्लाह ताला की ये रहमत है कि जस्ट अपनी फिंगर टिप्स पर हमें जो चाहिए होता है हम हासिल कर लेते हैं, चाहे हम टैबलेट हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो। बल्कि यूँ कहें कि हम बराह रास्त जो हज हो रहा होता है उसको देख रहे होते हैं, खुतबा सुन रहे होते हैं, हाजियों का मिना में रहना, अरफात में रहना, ये तमाम मकामात और तमाम मनासिक हम अपनी आँखों से लाइव टेलीकास्ट के अंदर देख रहे होते हैं ना। तो ये अल्लाह सुब्हानो ताला का एक बड़ा ही फ़ज़ल है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें इन जदीद ज़रायों का बेहतर इस्तेमाल सिखाया। अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी, हमें ज़िंदगी दी, हमें बेहतरीन वक्त दिया कि हम इसका अच्छा इस्तेमाल करके अल्लाह के दीन की तालीमात को हासिल कर सकें। अज़ीज़ तालिबात, इस वक्त हम मुहर्रमुल हराम की सीरीज़ के साथ हैं। ये हमारी मंथली सीरीज़ का एक हिस्सा है, एक टॉपिक है कि हर महीना जो इस्लामी महीना शुरू होता है तो कुरान और सुन्नत के हवाले से और तारीख़ के हवाले से इस महीने के जो भी ख़ास काम हैं या मसनून आमाल हैं वो हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक देख सकें, सीख सकें और उस पर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाए। क्योंकि हम जिस दौर के अंदर मौजूद हैं, इस दौर में जहाँ बहुत ज़्यादा जिद्दत हमारे सामने है, वहीं अब शिर्क और बिदअत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो एक मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तौहीद, शिर्क, बिदअत और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ सकें और पहचान सकें। प्यारी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब हमारे पास लेकर आए, वो किताब जो तमाम किताबों में सबसे बेहतरीन किताब है, आखिरी आसमानी किताब है, वो किताब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर उतरे, जिसे हम कुरान करीम कहते हैं,
جو عزت اور شرف والی کتاب ہے، یہ کتاب صرف اور صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، جیسے اکثر لوگ اصالِ ثواب کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر نیا گھر لیتے ہیں تو اس گھر میں سب سے پہلے لے کے داخل ہوتے ہیں، یا بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو ان کے سروں پر رکھ کر رخصت کرتے ہیں قرآن کے سائے میں، یا پھر کوئی فنکشن ہے، کوئی گیدرنگ ہے، کوئی جلسہ ہے، جلوس ہے تو تلاوت سے اس کا آغاز کرتے ہیں، یا پھر اپنا اجر بڑھانے کے لیے اور قیامت کے دن نیکیاں زیادہ سمیٹنے کے لیے اس کی ہم روزمرہ زندگی میں تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ان 5-6 کاموں کے لیے نہیں ہے صرف قرآن، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے، ٹھیک؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس قرآن پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ دیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ کتاب صرف ایک خاص مولوی طبقے کے لیے ہے، یا یہ قرآن خوانی کے لیے ہے، یا یہ مردوں کو بخشنے کے لیے ہے، ہرگز نہیں، یہ زندوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ کتاب، یہ کتاب اس لیے ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کریں، اپنی دنیا کی زندگی کو بھی پرسکون اور آسان بنائیں، اور اپنی آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنائیں۔ یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ تمام شادی کے جو فنکشنز ہیں وہ بدعات کے ساتھ یا پھر غیر شرعی رسم و رواج کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی کھلی نافرمانیوں کے ساتھ کریں، اور جب بچی رخصت ہو رہی ہو تو پھر آپ قرآن کو سر کے اوپر رکھیں اور اس کے سائے میں رخصت کریں۔ نہیں، اپنی بیٹیوں کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کے بجائے قرآن کی تعلیمات کے سائے میں رخصت کیجیے۔ ہمارے گھروں میں جب ہم نیا گھر لے رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں جی قرآن لے کر جائیں گے، برکت ہوگی۔ قرآن لے کر جائیں گے اور ایک اونچی شیلف میں رکھ دیں گے، اس سے برکت نہیں ہوگی۔ برکت قرآن کی تعلیم کو عام کرنے سے ہوگی، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے سے ہوگی، قرآن سے اپنی زندگی کے مسائل کو سمجھنے سے ہوگی، اور قرآن کی تعلیمات کے سائے میں اپنی زندگی کے روزمرہ کے مسائل، روزمرہ کے معمولات اس کے مطابق گزاریں گے تو برکت ہوگی۔ قرآن صرف اجر کے لیے بھی نہیں ہے، بے شک قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم ایک حرف نہیں، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اجر ہے، بے شک۔ لیکن اس کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام کو قرآن کی تلاوت تو نہیں سکھائی، بلکہ قرآن سکھایا اور سمجھایا، قرآن کا علم دیا۔ اور قرآن کا علم اگر ہمیں سیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ سیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے سیکھیں گے، صحابہ کرام کے آثار کے ساتھ سیکھیں گے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کی۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کی، جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے دین کی، جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، تو یہ کتاب ایک اہم ترین کتاب ہے۔ یہ صرف اچھے ریشمی فینسی جزدان میں لپیٹ کر رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اس کی تعلیم ہمارے گھروں میں عام ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے جو ہماری منتھلی سیریز ہیں، یہ ہمارے 5 دن، 6 دن، 7 دن کی سیریز ہوتی ہیں۔ 7 days سیریز ہمارا نام ہوتا ہے، جو بھی ہم مہینے کا اس کا تعارف شروع کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، لیکن کچھ تعارف 3 لیکچرز کے ہوتے ہیں، کچھ تعارف 4 لیکچرز کے، کچھ 5 لیکچرز کے، کچھ 7 لیکچرز کے ہوتے ہیں، کیونکہ جو کچھ مہینے ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ اعمال اور افعال پائے جاتے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں کہ عرف عام میں ہمارے معاشرے میں اس میں بہت زیادہ بدعات ہو گئی ہیں، اور کچھ مہینے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ قرآن و سنت سے معلومات نہیں ملتی۔ تو جتنی معلومات ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ملتی ہے، ہم اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک صحیح اوتھینٹک انفارمیشن ہم دے سکیں۔
تو اب جو مہینہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے محرم الحرام کا، اور یہ بھی ہماری 7 ڈیز سیریز ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ جائے گا اور سفر کا مہینہ آنے والا ہوگا، پھر ہم اس کی سیریز کریں گے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کی ہماری سیریز ہوتی ہیں، اور اب ہم جو آج پڑھ رہے ہیں، آج سے جو ہماری محرم الحرام کی سیریز شروع ہو رہی ہیں، تو اس میں ہم سب سے پہلے جو پڑھیں گے وہ یہی پڑھیں گے کہ جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، لایا ہوا دین ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس دین کو سمجھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان سیریز کی کیا ضرورت ہے، کیوں ہم جو ہے وہ ہر مہینے کے بارے میں پڑھیں اور سمجھیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر مہینے میں وہ کون سے خاص کام ہیں جو کرنے سے ہمیں اجر زیادہ ملے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی کس مہینے کے کس دن کے لیے خاص تعلیمات ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص تعلیمات جو کسی بھی خاص چیز کے لیے دی گئی ہے، اسے گرپ کر لینا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پورا قرآن شفا ہے، پورے قرآن کو پڑھنا اجر ہے، پورے قرآن کو حفظ کرنا اجر ہے، لیکن وہ صورتیں جن کی خاص فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان کو گرپ کر لینا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ معوذتین، سورہ اخلاص، معوذات، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، ٹھیک ہے؟ ان کو پڑھنا صبح شام کے اذکار میں یہ شامل ہیں، ان کی بہت فضیلتیں ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ کہف کا جمعے کے دن پڑھنا، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے پڑھنا، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تو جو فضیلتیں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان کو گرپ کر لینا بہت ضروری ہے، ان کو لازمی طور پہ پکڑنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو سنتیں ظہر کی ہیں، جو فجر کی ہیں، جو باقی نمازوں کی سنتیں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان کی گرپ بہت ضروری ہے۔ اور جو نوافل آپ پڑھنا چاہیں ایکسٹرا، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طریقے سے ہر اسلامی مہینے میں یا جس اسلامی مہینے کی کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص عمل، کوئی خاص دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اسے گرپ کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، وہ تو فرض روزے ہیں ہی، وہ تو ہر بالغ، عاقل، سمجھدار، صحت مند مسلمان کو رکھنے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو رمضان میں قرآن کی تلاوت، قرآن سننا، تراویوں میں دورہ قرآن کر کے قرآن سمجھنا، یہ ایک اہم عمل ہے، تو یہ زیادہ تر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ماہ ذوالحجہ میں تکبیرات پہلے عشرے میں پڑھی جاتی ہیں، شروع کے 10 دن میں، بلکہ ایام تشریق کے دنوں میں بھی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ تو ذوالحجہ کے مہینے میں تکبیرات پڑھنا، دنوں کی عبادت، یہ بہت افضل ترین ہے۔ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا تو ہم وہ کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم ہر مہینے کی اس سیریز کے اندر دیکھیں گے کہ ہمیں ہر مہینے کے حوالے سے کیا تعلیم، خاص تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے، یا کس مہینے میں کون سے اسلامی تاریخی ایسے واقعات ہیں جو ہمیں تاریخ سے پتہ چل رہے ہیں، یا زمانے جاہلیت میں کس مہینے کو کیسے پورا گزارا جاتا تھا، یا ہمارے معاشرے کے اندر اس مہینے کو کیسے گزارا جا رہا ہے، اور اس میں سے کیا طریقہ صحیح ہے اور کیا طریقہ صحیح نہیں ہے، اسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ مومن کا ہر دن اور ہر لمحہ عبادت میں گزرنا چاہیے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ حج نہیں ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ عبادت کا ایک مختصر مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ کام جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، وہ عبادت ہے۔ طواف پسند کیا، عبادت ہے، نماز پسند کی، عبادت ہے، روزہ پسند کیا، عبادت ہے، حتیٰ کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی مسلمان بھائی بہن کی مدد کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، عبادت ہے۔ آپ راستے سے پتھر ہٹا دیتے ہیں، آپ کو اس پر بھی اجر ہے۔ آپ بحیثیت ایک مومنہ، ایک مومن عورت اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہیں، گھر کی صاف ستھرائی کرتی ہیں، طہارت سے رہتی ہیں، برتن دھوتی ہیں،
جھاڑو لگاتی ہیں، اس پر بھی اجر ہے۔ اگر یہ اللہ کے لیے کرتی ہیں تو میری بہنوں یقین جانیں اس پر بھی اجر ہے، اور یہ بھی عبادت ہے اگر اللہ کے لیے کیا جائے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ ہماری پوری زندگی صبح سے لے کے رات تک اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق گزارتے ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو وہ تمام کا تمام وقت ہمارا عبادت میں گزرتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں سنت کے مطابق، دعا پڑھیں بیدار ہونے کی، وضو کریں، فجر کی نماز پڑھیں، تھوڑا پہلے اٹھ گئے ہیں تہجد کی نماز پڑھیں، اپنے روزمرہ کے کام کریں، کام پر جاتے ہیں تو اپنے روزگار کے لیے جائیں، علم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو علم حاصل کرنے جائیں، گھر واپس آ رہے ہیں یا جو خواتین گھر میں ہیں صبح کی جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں، ناشتہ کر رہی ہیں، لنچ بنا کے دے رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، باتھ روم صاف کر رہی ہیں، گیلری صاف کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، کپڑے طے کر رہی ہیں، میری پیاری بہنوں اگر آپ یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہیں، بسم اللہ پڑھ کر شروع کر رہی ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ کر رہی ہیں، گانے سننے کے بجائے، گانے گنگنانے کے بجائے، کسی سے غیبت کرنے کے بجائے، کسی کو تنگ کرنے کے بجائے، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرنے کے بجائے، کسی کو تکلیف اور ایذا دینے کے لیے کے بجائے، ناشکری کرنے کے بجائے خوشی سے کرتی ہیں، تسبیحات پڑھتے ہوئے کرتی ہیں، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کرتی ہیں کہ جب میں گھر کے اندر ہوں تو اس کی ذمہ داری میری ہے، گھر کے باہر کی ذمہ داری، نان نفقے کی ذمہ داری مردوں کی ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، یقیناً ان کا بھی ہم پر خرچ کرنا ایک ایک روپیہ صدقہ ہے۔ جو بھی کچھ وہ ہم پہ خرچ کرتے ہیں، جو ہمارے بجلی کے بل دیتے ہیں، گھروں کے کرائے دیتے ہیں، گروسری کرتے ہیں، شاپنگ کراتے ہیں، یہ سب کچھ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو یقیناً اس پر بھی ان کا اجر ہے اور صدقہ ہے۔ تو ہماری پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر سکتی ہے اگر ہم سیکھیں۔ دراصل ہم نے ایک خانے بنائے ہوئے ہیں کہ بس عبادت کا خانہ نماز اور روزہ ہے یا قرآن کی تلاوت ہے، باقی پوری زندگی اپنے نفس کے مطابق گزارنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خانے جو ہم نے بنائے ہیں، یہ نماز کا خانہ ہے، یہ تلاوت کا خانہ ہے، یہ کھانا پکانا ہے، یہ اتنا ٹائم جو ہے ہمیں موبائل یوز کرنا ہے، اتنا ٹائم سوشل میڈیا یوز کرنا ہے، یہ ہمارا فیوریٹ سیزن دیکھنا ہے، یہ ہمارا فیوریٹ ڈرامہ دیکھنا ہے، یہ شو دیکھنا ہے، یا اس ٹائم پر مجھے یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پر مجھے یہ کام کرنا ہے، ہم نے خانے بنا لیے ہیں۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ گزارتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گزارتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کرتے ہیں، لغو باتوں سے اور کاموں سے بچتے ہیں، جہاں تک ہو سکے بچتے ہیں، دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، تنہائی میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، تو یقیناً ہماری زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق گزر سکتی ہے۔ تو اس لیے جو اب ہم سیریز شروع کر رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، اس میں ہم اس مہینے کی حرمت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں محرم الحرام سے اس کی حرمت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں، زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کو کیسے گزارا جاتا تھا، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس میں حرمت سے کیا مراد ہے، حرمت سے ہمیں کیسے ایک مہینہ گزارنا ہے، اس مہینے کو خاص طور پر کیا فضیلت حاصل ہے، اس مہینے میں خاص طور پر کیا اعمال کرنے چاہیے، پھر اس مہینے میں عاشورے کا دن آتا ہے، عاشورے کا روزہ ہے، اس کی فضیلت ہے، پھر اس مہینے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی بدعات اور غیر شرعی رسومات سامنے آتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اعمال بھی سامنے آتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی اس 7 روزہ سیریز کے اندر ہم ان تمام معاملات کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اللہ کی رضا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور جو بھی سمجھیں اس پر عمل کریں۔ تو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا۔ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پر بھی مل جائیں گی پوری سیریز، اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی آپ کو مل جائے گا، اور جو ہمارا کمیونٹی گروپ ہے اس میں بھی آپ کو یہ مل جائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، کنیکٹ رہنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا کریں تاکہ آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ یقیناً جو محنت جس نے بھی یہ سیریز کی پریزنٹیشن بنانے میں کی ہے، میری لیکچر ریکارڈنگ ہے، یا اس کے علاوہ آپ لوگوں میں سے جو بھی اس کو صحیح بات کو آگے بڑھاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو برابر کا اجر ملے گا۔ میں نے کہا نا، آج نیکیاں کرنا اور تعلیم حاصل کرنا ہماری فنگر ٹپس پر ہے بس، تو اس کو آگے بڑھائیں، آگے فارورڈ کریں، نیکی کی بات کو پھیلانا یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مرنے والا اپنے لیے پیچھے 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، ایک بہترین علم، اور ایک نیک اولاد۔ تو یہ علم اور صدقہ جاریہ یہ ایک ایسی جو ہے ہمارے پاس اپارچونٹی ہے
کہ جسٹ ہم نے اسٹوریز پر لگانا ہے، فیملی فرینڈس میں فارورڈ کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، جو بھی ہم سوشل میڈیا ایپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے آگے بڑھانا ہے. جسٹ سیکنڈس کا کام ہوتا ہے ہمارا، یا منٹس کا کام ہوتا ہے ہمارا. اور جب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کھڑے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا سارا اجر رکھا ہوا ہے. ہم کہیں گے ہم نے تو اتنی محنت بھی نہیں کی. پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ ہماری وہ نیکیاں تھیں جو ہم چھوٹی سمجھ کے کرتے تھے، لیکن اس کے اجر بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ اگر کوئی اسٹیٹس پر گانا لگاتا ہے اور وہ گانا کسی اور کو پسند آ جاتا ہے، وہ سننے لگ جاتا ہے، وہ اس گانے کو آگے بڑھا دیتا ہے، وہ اس گانے کو اپنے سٹوری پر لگاتا ہے، اس کو دیکھ کے ایک اور لگاتا ہے، اس کو دیکھ کر ایک اور لگاتا ہے. تو جس نے پہلے لگایا تھا نا، اس کو تو اپنے لگانے کا گناہ ملا، سننے کا گناہ ملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگوں نے سنا اور لگایا وہ بھی گناہ میں برابر کے حصے دار رہے. اور پھر ان سب کا گناہ بھی اس شخص کے اوپر آئے گا جس نے سب سے پہلے لگایا. تو اگر اسی طریقے سے ہم نیکی کا پرچار کریں، صحیح بات آگے پھیلائیں، اسٹوریز پر لگائیں، فارورڈ کریں، تو جتنے لوگ سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آئے گا، نیکی کی طرف آئیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن سکھائیں گے، تو یقیناً ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور جو سب سے پہلے شروع کرنے والا ہوگا اس کے اجر میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اجر میں اضافہ فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے ماہ محرم کے جو ہے نام کے حوالے سے، اور یہ مقدس مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس بارے میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.